नए सूबों का क़याम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये है खबर से तज़्ज़िये तक। जो चिमगोइयाँ, जो सियासी बहस आप ड्राइंग रूम्स के अंदर या सियासी लीडरान के ज़रिए से मुख्तलिफ जलसों में सुनते थे, या जिसके हवाले से खदशात थे, या जिसके हवाले से क़यास आराइयाँ थी, आज अब वो क़यास आराई नहीं रही। और वो ऐसे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इकोनॉमिक समिट इस्लामाबाद में इकोनॉमिक समिट के इजलास से खिताब करते हुए फरमाया कि नए सूबे, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, या आप कुछ भी उनको कहें, अब उसका क़याम जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। और कहा है कि तमाम सियासी जमातें इस पर मिल जाएं, बैठ जाएं, गुफ्तगू करें, 6 महीने की गुफ्तगू करें, 1 साल लगा लें इस पर, लेकिन हल आगे के हवाले से ये निकलेगा। और नए सूबे हो या नए इंतजामी यूनिट्स हो, बहरहाल इनकी इस बयान के बाद एक तरह से आप खलबली भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये हुकूमती नुमाइंदे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और इकोनॉमिक समिट में इन्होंने ये बात की है और बहुत क्लोज भी समझे जाते हैं बहुत से लोगों से, और बहुत से हवालों की तरफ से जो बात आई है। अब देखते हैं कि इसके बाद सियासी जमातों का क्या मौक़िफ़ होता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का तो यही मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि नए सूबे जो है वो बनने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर मुख्तलिफ राय रखती है। वो कहती है कि सूबों का जो क़याम है, इस खास तौर पर सिंध के हवाले से वो तो कहते हैं कि देयर इज ओनली गोइंग टू बी वन सिंध, लेकिन वो जनूबी पंजाब की बात करते हैं, जनूबी पंजाब के सूबे की बात करते हैं। पाकिस्तान तरीके साहब भी जनूबी पंजाब के सूबे की बात करती है। यानी ये कि सूबों के क़याम के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ सूबों के लिए मुख्तलिफ वर्जन रखती हैं, यानी मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती हैं। बहरहाल आज सुबह एक और ख़बर है, अब इस खबर का रब्त बनता है इस चीज़ से नहीं बनता मुझे नहीं मालूम, मैं आपको सिर्फ इत्तला दे देता हूँ। इत्तला ये है कि आज सुबह ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की कराची के अंदर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात भी हुई है, और उस मुलाकात में मुल्क भर में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, बलूचिस्तान के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उनको उसके हवाले से ब्रीफ भी किया गया। ये खबर है। अब उसके बाद जो भी खबर आई है वो मैंने आपको बता दी, उसके अंदर और क्या डिस्कशंस हुई होंगी वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर इस्लामाबाद में आज वो चले गए होंगे कराची से, फिर वो इकोनॉमिक समिट के इजलास में वहाँ उन्होंने बात की। वहाँ पे एक और साहब ने भी बात की, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो भी एक बिजनेस मैन है और एक किसी मीडिया ग्रुप के ओनर है। वो फरमाते उन्होंने पूरा डेटा शेयर किया, पता नहीं वो डेटा उन्होंने गालिबन कहीं से निकाला है या ये मुझे नहीं मालूम, मैंने वेरीफाई नहीं किया वो डेटा कहाँ से है, लेकिन उसके अंदर कुछ बातें उन्होंने की। उन्होंने ये फरमाया कि जब पाकिस्तान बना था तो 1952 में पंजाब की जो आबादी थी, वो कुल आबादी जो थी वो 3 करोड़ थी। सिंध की इतनी आबादी थी, बलूचिस्तान की इतनी आबादी थी, और खैबर पख्तूनख्वा की इतनी आबादी थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब क्योंकि 25 करोड़ की आबादी हो गई है, और उन्होंने एक तकाबुल किया हिंदुस्तान से, उन्होंने तकाबुल किया चाइना से, उन्होंने तकाबुल किया जो अमेरिका से, कि वहाँ के एक सूबे के अंदर 3 करोड़ की आबादी होती है, लेकिन यहाँ तो एक शहर की आबादी, यानी कराची मेरा जैसा शहर, उन्होंने ये जुमला तो नहीं कहा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ 3 करोड़ की आबादी है। और इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, और उन्होंने ये भी कहा कि जो सूबों के हवाले से कहा जाता है कि उनकी एक मुकर्ररा हद बंदी होती है, यानी ये कि जो चलता हुआ आ रहा है निज़ाम 100 सालों से इलाकों के हवाले से, वो भी एक गलत तासुर है, यानी एक हद बंदी नहीं होती। उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने दावा किया कि भावलपुर जो था वो पंजाब का हिस्सा बना, खैरपुर जो है वो सिंध का हिस्सा बना, बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में जो है लसबेला मकरान डिवीजन जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा बना। खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने हवाला दिया, सवात के हवाले से उन्होंने हवाला दिया। अब ये तो थी आज की एक बड़ी खबर, लेकिन साथ साथ एक और खबर भी चल रही है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो आपसी इख्तलाफात हैं अब ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए फरमाते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा इस हुकूमत का, अगर हमारा मैंडेट जो चोरी किया हुआ है मुबैना तौर पर वो अगर वापस नहीं किया। ये बहरहाल आज बिलावल ने बिल्कुल एक काउंटडाउन की बात कर दी है। कल उन्होंने फॉर्म 47 की भी बात कर दी है, और फॉर्म 47 आपको मालूम है किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। अब इनके इत्तेहादी जिसकी हुकूमत खड़ी है, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी में आगे क्या मौक़िफ़ लेती है। बहरहाल फ्लेयर अप हो गई हैं चीज़ें। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत रोज़ बाद मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, जुनैद रज़ा साहब, सियासी तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। ये जो आज मोहसिन नकवी साहब की ज़ुबान से नए सूबे की बात आ गई है, हुकूमती तर्जुमान की सूरत में, या आप वज़ीर दाखिला भी कह दीजिए, इकोनॉमिक समिट में उन्होंने ये बात की है, इस बयान के बाद क्या आपको लगता है कि अब ये बहस जो कि सियासी जमातें करती हैं वो अब कौमी बयानी की सूरत में सबके सामने रहेगी मुसलसल? और तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सही, मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है वो अब इधर उधर ना किया जाए, बहुत सीधी सीधी सी बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पे होके बैठे। इससे पहले
کہ پاکستان کے نوجوان کا پارا اتنا ہائی ہو جائے کہ وہ آپ کو کہیں سے گنتی میں نہ لائے، اور پھر وہ یہ نظام، جس نظام کے آپ سب بینیفیشری ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز بینیفیشری ہیں، چاروں صوبوں کی حکومتیں بینیفیشری ہیں جس نظام کے، یہ تمام تلٹ پلٹ ہو جائے اور اس وقت چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں۔ دیکھیں، صوبوں کی بات تو انہوں نے بہت بعد میں کی، بات تو یہ ہے، ان کا سوال یہ تھا کہ آپ نوجوان کو دے کیا رہے ہیں۔ تو نوجوان کو آپ اس کو ایک تیز ترین انٹرنیٹ تو دے نہیں پا رہے، اس تک پہ تو آپ فائر وال لگا کے آپ مطلب اینڈ کر دیا آپ نے کہ اتنی فائر وال لگا دی کہ آپ صرف اگر ٹویٹر کھولیں اور اس کو آپ آگے کرنا چاہیں تو اس میں بڑا پریشانی ہوتی ہے، فیس بک کو آپ اسکرول کرنا چاہیں وہ نہیں ہوتی، تو یوٹیوب کیا چلے گا؟ آپ انٹرنیٹ دے نہیں پا رہے، آپ 4,000 روپے اور ایک ٹیبلٹ دے کے اس نوجوان کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے، آپ کو نظام صحیح کرنا پڑے گا۔ وہ مجھے تو بہت خوشی اس بات کی کہ محسن نقوی صاحب نوجوانوں کی آواز بنے ہیں، نوجوان اس نظام کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، کہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نظام صحیح ہو۔ اور جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، آپ نے صوبوں کی بات کی، تو مجھے کوئی ایک نقصان بتا دیجئے کہ صوبے نہ بنے۔ پاکستان اتنا بڑا ہے، 4 صوبے ہیں، KPK ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان، خالی سندھ کی تقسیم اور پیپلز پارٹی کی ناراضگی کو سامنے کیا رکھنا؟ کیا بلوچستان کے رقبے کو تزمین آپ نظر انداز کر دیں گے کہ اتنا بڑا رقبہ آپ نے سنگل ہینڈڈلی وہاں دے دیا اور مطلب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ اس کے بعد پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں، آبادی کہاں سے کہاں چلی گئی، آدھا پنجاب احساس محرومی کا شکار ہے، آدھا احساس برتری کا شکار ہے۔ KPK چلے جائیں، سیم سچویشن وہاں پر ہے، سندھ آ جائیں، شہری سندھ کما کر دے رہا ہے، پاکستان کا پہیہ چلا رہا ہے، لیکن احساس محرومی، بلکہ کراچی تو اب احساس بیگانگی کا شکار ہے۔ تو میرا سوال وہی ہے تضمین کہ اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے تو یہ بتائیے کہ اس کے اوپر شو کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ کل صبح مولانا فضل الرحمان، محمد نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، ان سب کو بیٹھ جانا چاہیے اور اس کے اوپر چلیے وہ آپ کے مشورے پہ عمل کر لیں نہ کریں مجھے نہیں پتا، لیکن شو اس لیے بنتا ہے نا کیونکہ آپ نے اپنی تعارف میں بولا فارم 47 اور یہ بلاول کی تقریر کا حوالہ دیا، تو بھائی یہ اسی نیشنل اسمبلی کی بینیفیشری ہے نا آصف علی زرداری صاحب، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بن کے بیٹھے ہوئے، وہ اسی اسمبلی کے بینیفیشری ہے نا، جو انہوں نے آئینی 6 عہدے رکھے ہوئے اپنے پاس پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ اچھا لیکن چلیے دیکھیں کل وہ بیٹھتے نہیں بیٹھتے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا اب میں اس موضوع پہ پروگرام کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں بات اس میں بالکل سمپل سی ہے، سیاسی جماعتوں کا موقف ہمیں بھی معلوم ہے صوبوں کے حوالے سے کیا رہا ہے۔ ایک نظریہ ہے کہ نئے صوبے کا بننا کیوں ضروری ہے، اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ نئے صوبوں کا بننا کیوں نہیں ضروری ہے۔ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں بہرحال وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے کیا ملک کے اندر اتنی حکومتی مشینری ہے کہ وہ ایک پورا سول سیکریٹریٹ بنائے یا سیکریٹریٹس بنے، مزید اپوائنٹمنٹس ہو، مزید ٹرانسفرز ہو، بہرحال وہ پورا ایک نظام کو ریسٹرکچرنگ کی بات ہے۔ ایک بار جنید صاحب ایک سوال لے لیجیے گا، اور محسن نقوی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں آدھی فوج تیری آدھی فوج ہماری، نہیں محسن نقوی صاحب یہ بھی جنید صاحب بات تو سن لیجیے، نقوی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ نظام جو ہے کولیپس ہو چکا ہے۔ اب کیونکہ یہ گفتگو ایک وفاقی وزیر کی طرف سے آئی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ وزیر سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے گفتگو آئی ہے، تو اب اس وجہ سے اس پہ پروگرام کرنا ضروری ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی دن کسی بھی وقت ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آ جائے گا ان کی طرف سے کہ صوبوں کو اس حوالے سے سوچ بچار کرنا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ سوال 28ویں ترمیم میں کبھی بھی جو ممکن ہے کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کے حوالے سے کوئی آپ پیش رفت دیکھ سکتے ہیں آگے؟ دیکھیے دو باتیں، ایک تو یہ کہ یہ پیش رفت ہونی چاہیے، اور دوسرا سوال یہ کیا یہ پیش رفت آ سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی پیش رفت نہیں آئے گی۔ اس حکومت میں کھڑے ہونے کا دم نہیں ہے، اس حکومت میں فکری نظری اساسی طور پہ ان کی اعصاب بہت کمزور ہے، یہ فکری نظریاتی طور پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور یہ کہ کیا یہ ضرورت ہے؟ ہاں یہ ضرورت ہے۔ مور پروونسز مین اسٹرانگر پاکستان۔ دنیا مائکرو مینجمنٹ کے اوپر جا رہی ہے۔ ممالک افغانستان کی مثال لے لیں، دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو آج سے 70 سال پہلے جتنے صوبے تھے یا جتنے ان کے بوروز تھے یا جن کے ان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ تھے وہ ابھی کے ساتھ نہ بڑھے ہوں؟ بھائی خدا کو مانو، دنیا مائکرو مینجمنٹ پہ جا رہی ہے۔ آپ اچھا اگر ایسا ہی ہے کہ بڑے بڑے صوبے ملک کی ترقی ہو سکتے ہیں تو چاروں صوبے ختم کریں ساری لسانیت، ختم کریں ساری 1 یونٹ کریں۔ اس پہ اعتراض ہے، اس پہ اعتراض یہ ہوگا کیونکہ ان سب کی چودراہٹیں جو ہے نا،
علاقوں کے وڈیرے بنے ہوئے ہیں, صوبوں کے وڈیرے بنے ہوئے ہیں, شہروں کے وڈیرے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ختم ہوگی, یہ چودراہٹیں ختم ہوں گی, یہ ملک پن ختم ہوگا. اس لیے اعتراض ہے ان کو صوبوں پہ. پاکستان کی ترقی تھوڑی چاہیے ان کو, کسی کو بھی. چاہے وہ کوئی بھی اعتراض کرے, چاہے وہ کراچی سے ہو اعتراض, یا وہ پشاور سے ہو اعتراض, یا لاہور سے ہو اعتراض, کیونکہ تخت لاہور بھی تو ہلے گا نا. لیکن ایک بات بتائیے, آئین پاکستان یہ فرماتا ہے کہ آرٹیکل غالباً 239 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے صوبے کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی. چلیے میں سندھ کا اسپیسیفک کیس آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی یہاں پہ 18 سال سے موجودہ مسلسل حکومت کر رہی ہے, اکثریت ان کی ہے. اب یہ ایک نئے صوبے کا اگر مطالبہ یا ایک ریاستی پالیسی آپ کہہ دیجئے یہ ہو گئی ہے, پھر کیسے, جو کہ آپ کو معلوم ہے پیپلز پارٹی کا ایک موقف تو رہا ہے کہ ہم نئے صوبے نہیں بننے دیں گے. سندھ کی حد تک ان کا یہ موقف ہے, گو کہ وہ جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات کرتے ہیں. پھر کیا طریقہ کار نکالا جائے گا جنید صاحب؟ دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب اور جناب محترم بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے نہری پانی سے جان دے دیں گے, یہ جنگلات کی زمینیں نہیں دیں گے, یہ نہری پانی پنجاب کو نہیں دیں گے, ہم یہ مطلب دریائے سندھ کا رنگ خون کر دیں گے. کیا ہوا؟ دے دی بھائی. یہ نظری طور پہ, فکری طور پہ یہ انتہائی کمزور لوگ ہیں. جس دن یہ طے ہو گیا کہ نئے صوبے, نئے انتظامی یونٹ بننے ہیں, یقین کریں اگر کوئی بہت تیر لگانا تو ان کو نام رکھنے کا اختیار دے دیا جائے گا, اس سے زیادہ کا اختیار نہیں. جس دن طے کر لیا گیا کہ نئے صوبے بننے, یہ آپ کو بھی پتا ہے کون طے کرے گا. چلیے یہ دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا, محسن نقوی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کے حوالے سے ان کو نوکریاں جو ہے میرٹ پہ نہیں ملتی ہیں, سسٹم جو ہے کولیپس ہو چکا ہے. جنید صاحب یہ نہیں وفاقی نہیں, بات تو ٹھیک ہے آپ اگری تو کر رہے ہیں, لیکن یہ وفاقی وزیر کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرح سے اپنی حکومت کی ناکامی, اپنی حکومت کی ناکامی پہ یہ بات کر رہے ہیں, تو ایک طرح سے تاثر نہیں ہوگا. حکومت نہیں ہے محسن نقوی, حکومت نہیں ہے بھائی. یہ محسن نقوی صاحب کو ہم سب جانتے ہیں, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہیں. اگر ان کا یہ بیان ہے, انہوں نے آج بولا مجھے سیاسی بات کرنی پڑ رہی ہے, وہ سیاسی آدمی بھی نہیں ہے, ان کا مزاج بھی نہیں ہے. جتنا میں ان کو جانتا ہوں, جتنا میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے, وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے. وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ, بڑا سمپل کا آدمی ہے. اس نے سیدھی بات کی کہ بھائی یہ آپ سب لوگ ناکام صرف اس لیے ہو رہے ہو کہ یہ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان بھی رہے, وزیر اعظم شہباز اسپیڈ بھی ہو گئے, جو شہباز اسپیڈ کہلاتے تھے وہ شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے. اسپیڈ سے کام بھی ہو رہا ہے, عمران خان بھی پرائم منسٹر ہو گئے, یوتھ کا کوئی نمائندہ بھی یوتھ نے ووٹ کر لیا, عمران خان آ گئے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 صوبے 4 زبانوں کی بنیاد پہ جو قائم ہے, اس کے بعد آپ جبرائیل کو بھی لا کے بٹھا دیں گے, وہ بھی فلاپ ہو جائیں گے. تو اب آگے کے حوالے سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بیٹھیں گے ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ اس حوالے سے؟ یہ بٹھائے جائیں گے, بیٹھیں گے تو نہیں. اچھا تو یہ پھر بٹھائے جائیں گے تو یہ کتنی دیر بٹھائے جائیں گے سر؟ اتنی دیر کا بھی ان کے اوپر ہے, یہ جتنی دیر میں بات مان لیں اتنی دیر بٹھائے جائیں گے. چاہے تو 1 گھنٹے میں بات مان کے اٹھ جائے, چاہے تو 1 ہفتہ بیٹھے رہے. نہیں, جیسے آج نقوی صاحب یہ فرما رہے ہیں آپ 6 مہینے بیٹھیے, 1 سال بیٹھیے, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہے بات کہ یہ فوراً مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کے لیے کم سے کم 1 سال کا عرصہ ان کے ذہن میں ہے. بھائی ڈائیلاگ تو شروع ہو نا, یہ جان دے دیں گے, جان لے لیں گے, دریائے سندھ خون سے رنگ دیں گے, یہ ڈائیلاگ بازی ختم ہو. ڈائیلاگ شروع ہو, پراپر ڈسکشن شروع ہو, بات شروع ہو, اس پروجیکٹ کے اوپر بات ہو کہ بھائی پاکستان کے اندر کتنے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے چاہیے, کتنے انتظامی یونٹ بننے چاہیے, اور بننے چاہیے تو کون کون سے بننے چاہیے, اس کی کیا ڈیموگرافی ہوگی, اس کی کیا جغرافی ہوگی, اس کے اوپر اس کی کیا ایڈمنسٹریشن ہوگی. یہ ایک رات کا تو گیم ہے بھی نہیں. میں محسن نقوی صاحب سے متفق ہوں, یہ ایک رات کا گیم ہے بھی نہیں. بیٹھیں, طے کریں, اور ان کو طے کرنا پڑے گا. یہ نہیں طے کریں گے, اس ملک کا نوجوان ان سے طے کروائے گا. محسن نقوی صاحب کی پوری آج تمام بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ طے کر لو ورنہ کروایا جائے گا, یہی نوجوان کریں گے. محسن نقوی صاحب تو اپنی عمر گزار گئے, وہ ان سب کے لیے ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ انسان کے بچے بن جاؤ اور بالکل اپنا قبلہ سیدھا کر لو. اچھا, آج وہاں ایک اور تقریر بھی ہوئی اکانومک سمٹ کے اندر, میاں عامر محمود صاحب کی, جو کہ بزنس مین. دیکھیں انہوں نے ایک اور بات بھی کری, انہوں نے کہا, انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ وہ پورے دنیا سے لڑا کے تم لوگوں کے لیے اپارچونیٹیز لے کر آ رہا ہے,
اور تم وہ اپارچونٹی اپنی یوتھ تک ڈیلیور نہیں کر پا رہے. یہ تمہارے سسٹم کی ناکامی ہے. یہ مانیے نا کہ کم سے کم کسی بڑے وزیر میں اتنی کریج تو پیدا ہوئی کہ جس نے یہ ایکسپٹنس، لیول آف ایکسپٹنس سے پہلے آپ نے کبھی اس لیول پہ دیکھا ہے؟ انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیے گا، میرا سوال آپ سے میرے ذہن میں تھا، وہ سوال کئی بات نکل گئی. اس میں ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ اب صوبوں کے حوالے سے ایک پالیسی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے جو ہے وہ آ چکی ہے. وہاں پہ ایک اور تقریر بھی ہوئی تھی جنید صاحب، اکانومک سمٹ میں میاں عامر محمود صاحب کی تقریر تھی، وہ جو کہ ایک میڈیا گروپ کے اونر ہیں. انہوں نے ایک ڈیٹا شیئر کیا، میں نے ویریفائی تو نہیں کیا ہے. اس ڈیٹا میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت صوبوں کی اتنی آبادی تھی اور اب جو ہے کل ملا کے 25 کروڑ کی آبادی ہے. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ پنجاب جو یہ کہا جاتا ہے کہ صوبوں کی جو باؤنڈریز ہیں یا ان کا جو سرحد ہے یا علاقہ ہے وہ تعین ہوتا ہے. انہوں نے حوالہ دیا ماضی سے کہ پنجاب میں بھاولپور آیا، پھر بلوچستان کا انہوں نے حوالہ دیا لسبیلا آیا اور مکران آیا، اور پھر سندھ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ یہاں پہ خیرپور بھی آیا. تو لہٰذا اگر نئے علاقے بھی آ سکتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. آپ کا کیا کامنٹ ہے اس پہ؟ 100% ایسے یہ دیکھیں، صوبے، علاقے، یہ تمام چیزوں کی جو تقسیم ہوتی ہے اس کا مقصد علاقائی ترقی ہوتی ہے، لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوں. یہ جو چھوٹی چھوٹی مینجمنٹ بنائی جاتی ہیں، اب وہ مینجمنٹ چھوٹی نہیں رہی. جو صوبہ، میں صوبہ سندھ کی مثال لیتے ہیں کہ صوبہ اگر اس سے پہلے 2.5 کروڑ کا جب یہ آبادی کا صوبہ تھا تو 1.25 کروڑ کی آبادی اس وقت کراچی کی ہوتی تھی. آج یہ 5.5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، 3-3.5 کروڑ کراچی کی آبادی ہے. بھائی اس سے زیادہ، مطلب اتنی آبادی پہ تو کئی ممالک ہیں اس دنیا کے. یو کے کی آبادی جو ہے وہ 5 کروڑ 5.25 کروڑ کے قریب آفیشلی کاؤنٹ کی جاتی ہے. جتنی اس پورے صوبہ سندھ کی آبادی ہے اس کے اندر کتنے اسٹیٹس ہیں، کتنے بوروز ہیں. آپ ترکی کی مثال لے لیں، آپ 5 کروڑ کی آبادی کی دنیا کے اندر ممالک کی مثال لے لیں کہ اس میں کتنے یونٹس ہیں اور کتنے ڈویژنز کام کر رہے ہیں. بالکل آپ کو لگ پتا جائے گا. یہ ہے بالکل. امریکہ کے اندر آج میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک ان کی ریاست کی آبادی زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 کروڑ کی آبادی یہ ہے، اور کراچی میں تو پوری آبادی جو ہے وہ 3 کروڑ کی ہو چکی ہے. بہرحال اور مزید ڈویژنز کو کہہ رہے ہیں کہ اور صوبے. بہت مشکل ہے. آپ مجھے بتائیں نا، 3.5 کروڑ کی آبادی میں میئر مرتضی وہاب بھی ناکام ہی ہوئے نا. وہ آپ کا نقطہ نظر ہے، مجھے نہیں معلوم کون کتنا کامیاب ہوا ہے ناکام ہوا ہے. لیکن جنید صاحب یہ بتائیے گا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان والے تو آج وہ کہ آپ تو تجزیہ کار ہیں لیکن آج تو پورے سنوارے ہوں گے، خوش ہوں گے. ان کی بات جو ہے وہ ہائیسٹ آفیشل کی طرف سے، ایک اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے آ گئی ہے یہ بات. اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپس کے ہی آپسی اختلافات میں وہ گھرے ہوئے ہیں. کاش اس مرحلے پہ وہ تینوں جو بھی اب سننے میں پہلے آ رہا تھا 2 فیکشنز ہیں، اب تیسرا فیکشن بھی اب سننے میں آ رہا ہے. کچھ اب ان کی طرف سے سنجیدہ کوئی بات آئے گی یا جلسے وہ الگ الگ کریں گے؟ دیکھیے ہماری بات کر لی گئی اور اوپر سے بات ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیے اس کے لیے الگ جو ہے جلسہ حیدرآباد میں ہوگا، ایک الگ جلسہ جو ہے وہ کراچی میں ہوگا. میں تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ کسی متحدہ قومی موومنٹ میں جو اس وقت موجودہ ذمہ دار ہو، جو ان کا آفس بیئرر ہو، اس سے اس سلسلے میں رائے لیجیے. لیکن میرا یہ خیال ہے. جی ہلو، چلیے بہت شکریہ آپ کا جنید رضا صاحب. جنید رضا صاحب تھوڑے سے خاموش ہو گئے سوال پہ، اور انہوں نے کہا کہ کسی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کسی رہنما سے رائے لیجئے کہ آپ کیا وہ الگ جلسے کریں گے اس خوشی کی، جو کہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ ان کا اسٹیٹ محسن نقوی صاحب ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، یا ترجمانی نہیں، ان کی بات سے ہم آہنگ ہے ان کی بات. لیکن ہم دیکھنے میں یہ آیا کہ پچھلے اتوار کو خالد مقبول صدیقی صاحب حیدرآباد میں جلسہ کر رہے تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے وہ کراچی میں جلسہ کر رہے تھے. تو اس خوشی کے حوالے سے جلسے الگ الگ ہوں گے یا ایک ساتھ ہوں گے؟ اس نقطے پہ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنمائی ہوں گے، ہم ان سے ہی ڈائریکٹ یہ سوال کر لیں گے.